वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। अच्छा, ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन करने जा रहे थे एक MMA फाइटर और मिक्स मार्शल आर्ट्स फाइटर। तो मैं थोड़ी नर्वस हो रही थी क्योंकि यूजुअली जब भी फाइटर जहन में आता है या वर्ड आता है तो आप सोचते हो पता नहीं कोई कितना को अग्रेसिव पर्सनैलिटी होगी, किस तरह से उनको, क्योंकि आपके जहन में फाइटर जब आता है तो आप क्या सोचते हो, लेकिन इतनी पैसिव और इतनी पॉजिटिव पर्सनैलिटी। ब्रेक में मुझे इनसे बात करने का मौका मिला और समझ आती है कि अल्लाह ताला ने इनको इतनी कामयाबियों से क्यों नवाजा है। वही वाली बात ना, जब इंसान बादब होता है, हम्बल होता है, फोकस्ड होता है और मेहनत करता है तो अल्लाह ताला कामयाबी से नवाजते ही हैं। शायद इमीडिएटली नहीं, लेकिन राइट टाइम पे आपको कामयाबी ज़रूर मिलती है। जैसे कि अब्दुल समी हमारे साथ हैं जो 2 टाइम मिक्स मार्शल आर्ट MMA गोल्ड मेडलिस्ट है माशाल्लाह। नेशनल फाइटिंग टूर्नामेंट, यानी कि बहुत ही बड़ा टूर्नामेंट ये होता है नेशनल फाइटिंग का, फ्रॉम ऑल ओवर पाकिस्तान, हर नुक्कड़ कोने से लोग आते हैं। सीज़न 2 और सीज़न 3 के ये विनर भी हैं। नंबर 1 पे पहुंचना इतना मुश्किल नहीं है जितना नंबर 1 पे रहना मुश्किल है। अस्सलाम वालेकुम समी। वालेकुम अस्सलाम। कैसे हो बेटे? अल्हम्दुलिल्लाह, आप कैसी हैं? सबसे पहले तो बेटा बहुत बहुत मुबारक हो, खैर मुबारक। क्योंकि माशाल्लाह से मुझे एक और ख़बर भी मिली है जो मैं वैसे ही व्यूअर्स के साथ शेयर करना चाहूँगी कि 2024 अगस्त में इंशाल्लाह इंटरनेशनल चैम्पियनशिप भी खेलने जाएंगे हमारे प्यारे बेटे। इंशाल्लाह इंशाल्लाह। तो समी ये बताओ, इतने धीमे, इतने रिलैक्स, इतने ठहराव वाले यंग मैन हो, मार्शल आर्ट्स की तरफ रुझान कैसे हुआ? ये बेसिकली मेरा फैमिली बैकग्राउंड ना रेसलिंग से था। मेरे दादा अबू भी रेसलिंग करते थे, मेरे फादर भी करते थे, लेकिन वो उसे कंटिन्यू नहीं थे कर पाए। स्टार्ट मैंने भी रेसलिंग से किया था। मैं जिस तरह हमारी ट्रेडिशनल स्टाइल होती है मड रेसलिंग वगैरह, मैंने उससे स्टार्ट किया। प्रॉपर कुश्ती, कबड्डी नहीं, कबड्डी अलग फील्ड आ जाती है, ओके, बट कुश्ती प्रॉपर, कुश्ती प्रॉपर मैट रेसलिंग, उसके अंदर मैं मतलब कि काफ़ी अच्छा जा रहा था। मैंने बहुत ज़्यादा कॉम्पिटिशन्स विन किए। मेरा एक दोस्त था, वो MMA करता था, उसने मुझे इस बारे में थोड़ा सा गाइड किया कि समी भाई आपको इस फील्ड के अंदर आना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आपके अंदर वो चीज़ है, और मुझे भी बहुत ज़्यादा शौक़ था, लेकिन कोई अपॉर्चुनिटी नहीं थी मिल रही, कोई प्लेटफॉर्म नहीं था मिल रहा कि जिसमें मैं फ़ाइटिंग वगैरह कर सकूँ। तो फिर तब मैंने इसे परस्यू किया और अल्हम्दुलिल्लाह आज मैं इस जगह पे हूँ। लेकिन देखो, आपको इशू क्या आ रहा था जब शुरू में आप कर रहे थे नॉर्मल कुश्ती वगैरह? कुश्ती वगैरह के अंदर जिस तरह ट्रेडिशनल स्टाइल हमारे पाकिस्तान में बहुत ज़्यादा अखाड़े हैं, वो हर चीज़ आपको प्रोवाइड हो जाती है, लेकिन MMA का इतना ज़्यादा रुझान नहीं है। जबकि MMA का इंटरनेशनली ज़्यादा रिकग्निशन बहुत है ज़्यादा, और मिक्स मार्शल आर्ट्स। जी बिल्कुल। MMA इस टाइम वर्ल्ड के अंदर हाईएस्ट स्पोर्ट्स के अंदर आती है, हाईएस्ट पेड स्पोर्ट्स के अंदर भी आती है। बॉक्सिंग के बाद ये बहुत मतलब कि समझ लें कि बहुत ज़्यादा हाईएस्ट पेड स्पोर्ट्स है। देखो ना, अब अगर आपने अपने पैशन को अपनी जॉब बनाना है और उससे रोज़ी रोटी कमानी है तो फिर उस तरफ बंदे को निकलना पड़ता है जहाँ से ज़्यादा आपको इनकम आए। जी बिल्कुल, क्योंकि कुश्ती वगैरह में इतनी फाइनेंशियल कोई वो नहीं होती, और अपना खर्चा इतना है अखाड़े में। अगर आप हिस्सा हैं, अगर आप किसी के अखाड़े का हिस्सा भी बने, खर्चा तो अपनी जगह है। जी बिल्कुल। जो हमने अपनी डाइट करनी है, ट्रेनिंग करनी है, सारा कुछ वो हमें अपनी मदद आपके तहत करना पड़ता है। तो यही और है कि हेल्थ के पॉइंट ऑफ व्यू से भी वो जो लाइफस्टाइल है वो इतना हर चीज़ को हमने मेंटेन रखना पड़ता है। हम लाइक जिस तरह जंक फूड वगैरह अवॉइड करना पड़ता है, कोल्ड ड्रिंक्स, ये चीज़ों को हमने, क्योंकि अगर आपने कंपटीशन लड़ना है, आपका एंड्योरेंस सिस्टम, आपका स्टेमिना, आपकी स्ट्रेंथ एंड कंडीशनिंग ये आपकी प्रॉपर होगी तो फिर ही आप फाइट के अंदर अच्छा परफॉर्म कर सकेंगे। अच्छा, समझा दो एक दफ़ा कि MMA होता क्या है बेटे, और मिक्स मार्शल आर्ट्स जिसको हम कहते हैं। जिस तरह के जनरल पब्लिक को मार्शल आर्ट्स का तो पता है, देयर आर सो मेनी टाइप्स ऑफ मार्शल आर्ट्स। जिस तरह आप कह लें टाइक्वांडो, कराटे हो गया, किक बॉक्सिंग हो गया, और जिस तरह मिक्स मार्शल आर्ट्स है, इसके नेम से ही पता चल रहा है इट्स अ कॉम्बिनेशन ऑफ ऑल मार्शल आर्ट्स। ये ऑक्टागोन होता है, रिंग होता है ऑक्टागोन, जिस तरह व्यूअर्स ने देखा होगा UFC जिस तरह टाइप लीग होती हैं, इस तरह मैं कहती हूँ कोनों वाला। जी 8 कोनों वाला जी 8 कोनों वाले को ऑक्टागोन कहते हैं। ये उसके अंदर फाइट होती है हमारी। इसके अंदर समझ लें कि आप जिस तरह बॉक्सिंग और रेसलर, भाई ऑक्टागोन अगर आपने समझना है ना व्यूअर्स, तो ये देखें, ये मैं आपको दिखा जी, ये बिल्कुल सही एग्जांपल है। ऑक्टागोन की शेप है, मैट बेसिकली इस शेप का होता है। सो सर्कल वाली लुक होती है, बट इसके 8 कोने होते हैं, विच इज़ वाई ये मेडल की भी ऑक्टागोन की ही शेप होती है। जी, मिक्स मार्शल आर्ट्स के अंदर आप देखते हैं कि डिफरेंट स्टाइल्स ऑफ मार्शल आर्ट्स के प्लेयर एक दूसरे के साथ compete कर रहे होते हैं। जिस तरह एक रेसलर और एक बॉक्सर एक रेसलिंग के मैच में या एक बॉक्सिंग के मैच में compete नहीं कर सकते, इस तरह वो मिक्स मार्शल आर्ट्स के प्लेटफॉर्म के ऊपर आके एक दूसरे के साथ compete करते हैं।
اب جس طرح میں ہوں، میری بیک گراؤنڈ ریسلنگ سے تھا، پھر میں نے اپنی اسٹرائکنگ کے اوپر فوکس کیا، کک باکسنگ وغیرہ کے اوپر، کیونکہ خالی ریسلنگ سے تو اس پہ کام نہیں چلے گا. اس پہ آنا مشکل نہیں تھا کیونکہ دیکھو جیسے کہ انسان ٹینس پلیئر کے لیے بیڈمنٹن کھیلنا ہمیشہ مشکل ہوتا ہے، ایسے ہی ہے، کیونکہ ٹینس کی بالکل ایک مختلف انداز ہے سوئنگ کا، بیڈمنٹن کا بالکل فرق ہے. آئی مین آپ کی صرف ایک سوئنگ ہوتی ہے جو سملر ہوتی ہے، باقی تو سارا کچھ اس کا ڈفرینٹ ہے. ایسے ہی ہے. مجھے اس کے لیے پراپر اپنی ٹریننگ کو چینج کرنا پڑا. اور ایم ایم اے کے اندر نا ایک ہیوج پارٹ ہے ریسلنگ کا، ریسلنگ اور گراؤنڈ اینڈ پاؤنڈ کا. جب ہم نے ایک پلیئر کو ٹیک ڈاؤن کر لینا ہے، اسے جب ہم نے نیچے گرا لیا، جب اسے ہم نے مارنا ہے تو اس ٹائم اگر ہماری ریسلنگ اسکل اسٹرانگ ہوگی تو تب بھی ہم اسے کنٹرول کر سکیں گے. مجھے یہ بہت بڑا ایج تھا ریسلنگ کا. پھر اس کے علاوہ میں نے اپنی کک باکسنگ کے اوپر، اپنی جوجسٹو کے اوپر، گریپلنگ کے اوپر کافی زیادہ ورک کیا، جس کے بعد میں کافی زیادہ کمپٹیشن لڑے اس طرح. یہ بتاؤ کہ جب ہم بات کرتے ہیں ون کرنے کی تو اس سٹیج پہ کس طرح پہنچے کہ پہلے نیشنل فائٹنگ کی آپ نے سیزن 1 جیتی اور یہ سیزن 2 جیتا. سیزن 1 میں پارٹیسپیٹ کیا تھا آپ نے؟ نہیں، سیزن 1 میں پارٹیسپیٹ نہیں کیا. اچھا، پارٹیسپیٹ بھی نہیں کیا؟ شاید کرتے تو وہ بھی جیت جاتے. جی الحمدللہ میں انڈیفیٹڈ ہوں پاکستان کے اندر، انڈیفیٹڈ ہو ابھی تک جب سے جوائن کے اندر. ماشاءاللہ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، اللہ آپ کو مزید کامیابی دے بیٹا. اور یہ نیشنل فائٹنگ اور یہ جو ہمارے پاس ہے، اچھا اس بیلٹ کا مطلب کیا ہے؟ آپ سمجھ رہے ہیں، لوگ دیکھ لیتے ہیں کہتے ہیں ہاں جی بڑی کول ہے، لیکن اس کی آپ کے لیے ایک بڑی مختلف اہمیت ہے. بیسیکلی یہ جو بیلٹ ہے نا، یہ وہ شو کروا رہی ہے کہ مطلب کہ مختلف ویٹ کیٹیگریز ہوتی ہیں. میں مڈل ویٹ کیٹیگری کے اندر پاکستان میں الحمدللہ پاکستان چیمپئن ہوں، اور 2022 کے اندر بھی چیمپئن تھا، اور 2023 دسمبر کے اندر میری یہ ٹورنامنٹ ہوا تھا اور وہ بھی میں الحمدللہ جیتا ہوں. اور جس طرح آپ نے بات کی ہے کہ ایک بار چیمپئن تو انسان بن جاتا ہے، اسے ڈیفینڈنگ کرنا بہت زیادہ مشکل ہوتا ہے. اچھا، بڑی دفعہ ایسے بھی ہوتا ہے، ایک تو یہ ہوتے ہیں ٹورنامنٹس، پھر آپ کو ایک چیلنج کر دیتا ہے بندہ کہ آؤ پبلک فورم پہ آ کے میرے ساتھ کرو. اب وہ ٹورنامنٹ کا حصہ نہیں ہوتا، وہ ویسی کوئی چیز ہوتی ہے. ایسے چیلنجز بھی تو ہوتے ہیں نا، ایسے چیلنجز بھی ہوتے ہیں. آئی تھنک کہ واحد اسپورٹ ہے جس کے اندر یہ ہوتا ہے کہ آپ کو آؤٹ سائڈ ٹورنامنٹس بھی چیلنج کیا جاتا ہے، اور اگر وہاں پہ آپ اگلے سے ہار جائیں تو پھر آپ انڈیفیٹڈ نہیں رہتے. جی بالکل، انڈیفیٹڈ کا تو مطلب ہی یہی ہے نا کہ اگر آپ کوئی فائٹ نہیں ہارے. میرا الحمدللہ 8-0 ریکارڈ ہے، اور میں پاکستان میں ابھی تک کوئی فائٹ نہیں ہارا، اور مجھے الحمدللہ کسی نے چیلنج بھی نہیں کیا، کیونکہ جتنے پاکستان کے ٹاپ پلیئرز ہیں وہ اس ٹورنامنٹ کا حصہ بنے ہیں، اور میں نے انہیں 2 سال لگاتار الحمدللہ جیتا ہے. اچھا، ابو کا کیا رسپانس تھا جب آپ نے کہا میں ایم ایم اے کی طرف جا رہا ہوں، کیونکہ ان کی تو ریسلنگ کی؟ جی میں آپ کو بتاتا ہوں، یہ بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے. اب میں ریسلنگ کرتا تھا، اب اس کے اندر مجھے انجریز وغیرہ ہو جاتی تھی. گھر آپ کو پتہ ہے پاکستانی امیاں وہ کہتی ہیں ہائی میرا بچہ آپ کو کیا ہو گیا، کیونکہ وہ تو کوئی بھی چیز پاکستانی امیاں نہیں کہتی، ہر دنیا کے ہر نکر کونے میں ایون جانور کی ماں بھی جو ہے وہ اپنے بچے کی تکلیف پہ اس کی بس ہو جاتی ہے. اب جب میں نے ایم ایم اے اسٹارٹ کی نا، تو میں نے نا گھر پراپر بتایا نہیں تھا کہ میں ایم ایم اے اسٹارٹ کر دی ہوئی ہے، کیونکہ اگر میں بتاتا وہ آگے ہی جو میری جو مدر ہے وہ کہتی تھی کہ تم کس کاموں میں پڑ گئے ہو، اسٹڈی کرو، کشتی چھوڑ دے تو وہ ایسے ہی ہے. اب اگر انہیں یہ پتہ چلتا ہے اس کے اندر پنچز پڑتے ہیں، نوک آؤٹ ہوتے ہیں، ہڈی ٹوٹنے کے چانس ہوتے ہیں، چوک کر دیتے ہیں، انسان بے ہوش ہو جاتا ہے، تو انہوں نے تو مجھے کبھی بھی نہیں تھا کرنے دینا. میں چھپ چھپ کے ٹریننگ کرتا رہا. فادر کو بھی میں نے بس کہا کہ میں جم جاتا ہوں تو ادھر میں اسٹرینتھ اینڈ کنڈیشننگ کر لیتا ہوں، ساتھ تھوڑی بہت ٹریننگ کر لیتا ہوں. انہیں جب تک میں نیشنل چیمپئن نہیں تھا نا پراپر بنا، تب تک میں نے انہیں پراپر بتایا نہیں تھا کہ میں پراپر ایم ایم اے کا حصہ ہوں اپنے فادر کو تب تک. لیکن جو میری انڈرسٹینڈنگ ہے ایم ایم اے ٹیکنیکلی سیفر ہے دین کشتی. اس کے سارے سیف پوائنٹ جو ہیں وہ رکھے جاتے ہیں، باقاعدہ ایک ڈاکٹر کی ٹیمز ہوتی ہے، میڈیکل ٹیم ہوتی ہے، ریفری ہوتا ہے. اگر خدا نہ خواستہ کوئی اگر انسان بے ہوش ہو جائے یا کچھ ہو جائے تو وہ ریفری فوراً فائٹ سٹاپ کروا دیتا ہے. اس میں آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ جانی نقصان نہیں ہو سکتا. یہ وہ نہیں ہے جو ہم پہلے WWF میں دیکھا کرتے تھے کہ مار مار کے بھرکس نکال دیا، وہ بھی ایکٹنگ ہی ہوتی ہے. وہ ایکٹنگ ہے، لیکن یہ جو ہے یہ ریئل ہے، پراپر ہوتی ہے. اور جہاں پہ انجری ہوتی ہے یا محسوس ہوتا ہے کہ مسئلہ خراب ہو گیا، وہاں پہ روک دیا جاتا ہے، اور اگر کوئی غلط کر رہا ہے تو اس کو پینلٹیز بھی ملتی ہیں. جی فاؤل ملتے ہیں اس کے اوپر. اور جس طرح کے کوئی لوک وغیرہ لگتا ہے، اگر کوئی ٹیپ نہیں نہ کر رہا، ہار نہیں مان رہا، تو ریفری فائٹ سٹاپ کروا دیتا ہے، روک دیتے ہیں. ٹیپ کا مطلب ہے کہ ویورز بیسیکلی آپ ٹیپ آؤٹ کر جاتے ہیں کہ میری بس ہو گئی ہے، اب میرے سے نہیں ہو رہا. تو بڑے لوگ ایسے ہوتے ہیں جنہوں نے مطلب اکثر یہی ہوتا ہے کہ بھئی کوئی کمٹمنٹ، کوئی ایسی چیز، یا آپ کی مطلب آپ کا فار ایگزامپل آپ کی اسپانسرشپ چلی جائے گی، اگر آپ یہ والا میچ بھی ہار گئے تو بندہ کہتا ہے مر جائیں گے لیکن جیت کے مریں گے. تو اس کیس میں پھر ریفریز جو ہیں
اس میں انٹروین کر جاتے ہیں جہاں پہ ان کو لگتا ہے کہ اب جانی نقصان ہو سکتا ہے. یہ جو آپ نے بات کی ہے نا کہ لوگ کہتے ہیں مر جائیں گے یا مار دیں گے, اس سے بہت انٹرسٹنگ سٹوری ہے. نیشنل فائٹنگ ٹورنامنٹ سیزن 2 کا نا فائنل تھا, اور فرسٹ راؤنڈ کے اندر ہی نا مجھے آم بار لگ گئی. آم بار ایک لوک ہوتا ہے جو کہ آپ کی نا ایلبو کے اوپر لگتا ہے, اکڑ جاتا ہے, اور آپ سے وہ کھل نہیں رہا ہوتا, اور وہ آپ کو فزیو تھراپسٹ ہی کھول سکتا ہے. بالکل بالکل, وہ آم بار اس نے مجھے لگا دی. بیٹا جم میں بھی جاتی ہوں, وہ آپ لوگوں کے لیول کا کچھ نہیں کر سکتی, لیکن ایکسرسائز آپ کی یہ والی آنٹی بھی کرتی ہے. ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اب اس نے مجھے آم بار لگائی ہے. اب اس کی جو نسبت, جی بالکل, اس نے ایسے اس نے کیا, ٹانگوں کے اندر نا پھنسا لیتے ہیں بازو کو اور وہ نکلنے نہیں دیتے. اب جس طرح دوسری چوکس ہوتی ہیں نا, ریئر نیکڈ چوک یا عام ٹرائنگل, اس کے اندر یہ ہوتا ہے اگر آپ ٹیپ نہیں کر رہے تو ود ان 2 اور 3 سیکنڈز آپ بے ہوش ہو جاتے ہو. اس میں آپ بے ہوش نہیں ہو سکتے. اس کے پاس آپ, اس میں آپ کے پاس نا سیدھی بات ہے, وہ ایسے آپ کو لگ رہا ہوتا ہے آپ کا بازو ٹوٹ جائے گا یا ساکٹ سے باہر نکل آ جائے گا, اور ڈسلوکیشن ہوتی ہے بڑے لوگوں کو. اب اس میں میرے پاس نا 2 آپشنس تھیں, یا تو میں بازو تروا لوں یا تو میں ٹیپ کر دوں. اور یہ صرف 2 سے 3 سیکنڈز کا ٹائم پیریڈ ہوتا ہے آپ نے جس کے اندر ڈیسیژن لینا ہوتا ہے کہ میں نے کیا کرنا ہے. اس 2 سے 3 سیکنڈ کے اندر نا میں نے سمجھ لے کہ 100x کے اوپر فاسٹ فارورڈ کر کے نا اپنی ٹوٹل جرنی کو نا ریوائنڈ کیا اپنے مائنڈ کے اندر. میں نے کہا ہار نہیں ماننی. میں نے اپنا شولڈر ہلکا سا ڈسلوکیٹ کر کے اس کے اوپر رول کیا, اور پھر میں جا کے اس سے بچا ہوں. اور اس مومنٹ کے اوپر جو میری ٹیم تھی بائٹ سے, جس ٹائم مجھے آم بار لگ گئی ہے, جس طرح جوش و خروش سے کارنر کر رہے ہوتے ہیں, وہ سارے ایزی ہو گئے بیٹھ گئے. انہوں نے کہا نہیں اب فائٹ ہار گیا سمی, اب گیا. لیکن الحمدللہ میں اس ٹائم پہ ہار نہیں تھی مانی, اور تب میں فرسٹ ٹائم چیمپئن بنا تھا. وہی والی بات ہے نا کہ دیکھو بیٹا, اگر کامیابی اور پیسہ کمانا اتنا آسان کام ہوتا نا تو پوری دنیا کامیاب ہوتی, اور ہر بندہ بہت امیر ہوتا. سو دا فیکٹ از سیکریفائس سے ہی کامیابی انسان حاصل کرتا ہے. فیملی سپورٹ اب کتنی ہے؟ امی کا اب کیا ریئیکشن ہے؟ ابو تو جی فیملی سپورٹ الحمدللہ, جس طرح آپ کو میں نے بتایا کہ میرا فیملی بیک گراؤنڈ ہی سپورٹس کے ساتھ ہے. امی کی اب ریئیکشن کیا ہے؟ اب 2 دفعہ جیت گئے ہو. اب الحمدللہ امی کا بہت اچھا ریئیکشن ہے. پہلے جس طرح امی نے جانا نانو گھر یا خالہ کے گھر, ادھر سب نے پوچھنا کہ سمی کیا کر رہا ہے, کیونکہ میں ریسلنگ کیمپ میں ہونا, MMA فائٹنگ کے جو کیمپس وغیرہ ہوتے تھے, فائٹ کیمپ کے اندر ہی ہماری زیادہ لائف ہے. آپ کو پتہ ہے سارے خاندان والے آگے سے ایک ہی بات گھوم کے کہتے ہیں انہوں کوئی کام تے لاؤ. وہ کہہ رہے ہیں کہ چلیں, وہ لوگ نا اس طرح کرتے ہیں کہ چلیں MMA تو کر رہا ہے, فائٹ تو کر رہا ہے, اس کے علاوہ کیا کر رہا ہے. میرے ساتھ بھی ساری زندگی ایسے ہی ہوتا ہے. ٹی وی پہ کرتی کیا ہے, ہاں کرتی کیا ہے, ٹی وی پہ تو آتی ہے لیکن کرتی کیا ہے. آئی انڈرسٹینڈ. اچھا فائنلی نیکسٹ پلانس کیا ہیں؟ جی ویئر یو گوئنگ فرام ہیئر؟ اگست کے اینڈ کے اوپر پاکستان کے اندر سب سے بڑا کامبیٹ ویک ہونے جا رہا ہے, اور یہ میں کہہ رہا ہوں پاکستان کے لیے بہت بڑی آنر کی بات ہے. ایشین چیمپئن شپ پاکستان کے اندر ہو رہی ہے, پاکستان اسے ہوسٹ کر رہا ہے, اور جس میں 15 سے زیادہ کنٹریز پارٹیسپیٹ کریں گے, اور ایسا پاکستان کی ہسٹری میں پہلے کبھی نہیں ہوا, یہ فرسٹ ٹائم ہونے جا رہا ہے. اور میں لک فارورڈ کر رہا ہوں کہ میں پہلا پاکستانی ہوں گا جو ایشین چیمپئن شپ کے اندر پاکستان کے لیے گولڈ جیتے گا اور پاکستان کا نام روشن کرے گا. اچھا بیٹے, آپ کے پیغام میں یہ ضرور جاننا چاہوں گی کہ بینگ اے ہائی اچیور کس قسم کے ینگ لوگوں کو اس طرف آنا چاہیے, کیونکہ ہر بندے کے مزاج کا نہیں ہے یہ کھیل. جیسے کہ میں بڑی امپیشنٹ ہوں. میں نے ایک دفعہ کچھ سال پہلے, کچھ 10 سال پہلے جب MMA کی بات شروع ہوئی اور یہ وہ ہوا, تو میں نے کہا میں نے بھی مکس مارشل آرٹس سیکھنی ہے. تو مجھے ایک ہی بات بار بار میرے ٹرینر نے کہی کہ یا تو اپنے اندر برداشت پیدا کر لیں یا یہ چھوڑ لیں, کیونکہ اگر آپ پیشنس کے ساتھ نہیں اس کو کریں گی تو آپ کو انجری ایک نہیں ہر روز ہوگی. جی بالکل. جی سپورٹس ہے نا, کوئی بھی سپورٹس ہے, وہ بے شک MMA ہے یا کوئی بھی سپورٹس ہے, اس کے اندر آپ کو پیشنٹس ریکوائر ہے, پیشنٹس کی آپ کو ضرورت ہے. اور جو سپورٹس مین شپ ہے وہ آپ کو سکھاتی ہی پیشنس ہے, آپ کو پیشنس سکھاتی ہے, آپ کو ڈسپلن سکھاتی ہے, اور آپ کو ہار کے ساتھ فیس کرنا سکھاتی ہے. کیونکہ زندگی کے آپ کو کسی بھی موڑ پہ اگر آپ ہار جاتے ہیں, جس طرح ہماری یوتھ ہے وہ اس ٹائم نا ہار برداشت نہیں کر سکتی, وہ ریجیکشن کو فیس کرنے کے لیے وہ ریڈی ہی نہیں ہے. اور سپورٹس ہمیں یہی سارا کچھ سکھاتی ہے کہ آپ نے ہار کو کس طرح فیس کرنا ہے, ڈسپلن رہنا ہے اور پیشنس. یہ تو سپورٹس کا فرسٹ اسٹیپ ہے جس کی آپ نے بات کی ہے. تھینک یو سو مچ بیٹا, خوش رہو, آباد رہو. اگست میں ہم سب کا نام روشن کرنا, بہت سی دعائیں آپ کے ساتھ ہیں. ویورز آپ سے بھی ریکویسٹ کروں گی کہ جیسے بریک سے پہلے میں نے کہا کہ رافع کو اپنی دعا میں یاد رکھیے گا, تو یہ وہ ہمارے برلینٹ ینگ لوگ ہیں
جو ہمارے ملک کا نام بھی روشن کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہمارے ملک کی ایک پازیٹیو امیج دیتے ہیں پاکستان سے باہر بھی. اللہ پاک سمی کو مزید کامیابیوں سے نوازے.